बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, AB एंटरटेनमेंट के तरबियत इस्लाही प्रोग्राम तालीमुल कुरान के साथ मैं हूँ अली वक़ार कादरी और मेरे साथ हमारी टीम प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। आपके इल्म में है कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कुरान मजीद की कुछ आयात की तिलावत करते हैं और फिर बच्चों की सतह के मुताबिक उनके एतकादी, इस्लाही और फ़िक़ही अगर कोई मसाइल उसमें आए तो उन पर हम उसका बयान कर देते हैं, और दूसरे हिस्से में हम सोशल वैल्यूज़ पर बातचीत करते हैं। पहले हिस्से में हमारी सूरह अन्नाज़िआत का मुताला चल रहा है और हमने 30वें पारे की ये दूसरी सूरत है और हमने अब तक इसकी पहली 5 आयात का मुताला किया था। 6ठी आयत से हम आज इंशाल्लाह इसके मुताले का आगाज़ करेंगे, इसको आगे चलाएंगे और जहाँ तक अल्लाह को मंजूर हुआ आज इसका मुताला करेंगे। इस आयत मुबारका के मज़ामीन हम तफसील से बयान कर चुके हैं कि वही इसके 2 मज़मून हैं। एक इस्बात आखिरत, इस्बात क़यामत, ईमान बिल आखिरत पूरी जुज़ियात के साथ, और दूसरा इसका मौजू है ईमान बिल रिसालत। ईमान बिल रिसालत के ज़ैल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक किस्सा यहाँ पर बयान हुआ है, तो वो इंशाल्लाह अपने मुकाम पर आएगा। तो हम अब इसकी तिलावत करते हैं और फिर इसके मफ़हूम को समझने की बच्चों कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम तर्जुफुर्राजिफ़ा तत्बअुहर्रादिफ़ा कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा अबसारुहा खाशिआ यक़ूलूना अइन्ना लमरदूदून फ़िल हाफ़िरा अइज़ा कुन्ना इज़ामन नाख़िरा क़ालू तिल्का इज़न कर्रतुन ख़ासिरा फ़इन्नमा हिया ज़जरतुन वाहिदा फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा। ये ख़वातीन हज़रात आयत नंबर 6 से आयत नंबर 14 तक मुख्तसर आयात जो हमने तिलावत की। अब बच्चों हम इसके मफ़हूम को समझ लेते हैं कि पहले हमने समझा कि पहले 5 आयतों में अल्लाह ने फ़रिश्तों की और मुख्तलिफ़ उनकी खसूसियात के ज़िक्र के साथ उनकी कस्में उठाईं और आगे फरमाया यौमा तर्जुफुर्राजिफ़ा, कि जब इस निज़ाम कायनात के दरम बरम कर देने का हुक्म होगा और अल्लाह का इरादा होगा तो क्या होगा, उस दिन इस कायनात की हर चीज़ शदीद हरकत में आ जाएगी जो पहले ही मुतहर्रिक है। आपको पता है ये कायनात पहले ही मुतहर्रिक है, हर चीज़ चल रही है। ज़मीन सूरज के गिर्द हरकत कर रही है कि नहीं, साइंस में पढ़ा आपने, कर रही है ना कायनात, और फिर अपना सूरज के गिर्द भी हरकत कर रही है और फिर ज़मीन अपने गिर्द भी हरकत कर रही है, ठीक है ना। तो कायनात की हर चीज़ हरकत कर रही है, कायनात बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती फैलती भी जा रही है। तो जो हरकत वाली चीज़ है अल्लाह ताला फरमाता है तर्जुफुर्राजिफ़ा, जो मुतहर्रिक है वो बड़ी तेज़ी से और हरकत में आ जाएगी। आगे फरमाया तत्बअुहर्रादिफ़ा, पीछे आने वाला एक और ज़लज़ला इसके पीछे आएगा। यानी ये दो स्टेप्स का बयान है, 2 झटकों का बयान है जो कुरान मजीद ने यहाँ पर बयान किया है, जिसको उलमा कहते हैं और मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये 2 नफ़ख़ फ़िस्सूर जिसको कहते हैं, यानी सूर फौंके जाने का बयान है। ये दो झटके हैं, ये 2 मराहिल हैं। पहला मरहला जब होगा, जब हर चीज़, पहले झटके में क्या होगा, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, जिसको कुरान ने कहा ना यौम तर्जुफुर्राजिफ़ा, जब हर मुतहर्रिक चीज़ मज़ीद मुतहर्रिक हो जाएगी। तो क्या इससे यूँ एक ये झटका वो है जिससे हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। फिर नफ़ख़ सानी होगा और उसमें क्या है, फिर एक ऐसा ज़लज़ला आएगा कि फिर वो हर चीज़ को दोबारा बना देगा। यानी ये कायनात तबाह हो जाएगी एक झटके में, और दूसरे झटके में दूसरी कायनात गोया वजूद में आ जाएगी। वो आखिरत वाली कायनात होगी, वो ये नहीं होगी, वो आखिरत वाली कायनात होगी। एक झटके, अल्लाह की कुदरत देखें कि एक झटके में ये ख़त्म होगी और एक ज़लज़ला आएगा, दूसरे में वो आ जाएगी। आगे इसकी तफसील आ रही है। अब मुफस्सिरीन ने कहा है कि इन 2 के दरमियान, पहले नफ़ख़ और दूसरे नफ़ख़ के दरमियान जो वक्त है वो पता कितना है, 40 साल का। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि 40 साल का एक ये पहला वाक़ झटका लगेगा और फिर 40 साल बाद दूसरा लगेगा और फिर क्या होगा, हर शे आ जाएगी। अब अगली जब कायनात बन गई ना दूसरे झटके के बाद, अब सुने अब कुरान क्या कह रहा है। इससे क्या मुराद है?
میں نے آپ کو بتا دیا پہلے جھٹکے سے مراد یہ قیامت کا قائم ہونا، اور پہلے جھٹکے سے مراد یہ دنیا کا تباہ ہونا، اور دوسرے جھٹکے سے مراد یہ میدان محشر اور قیامت کا اور وہ سارا منظر بن جانا، ہم اپنے آپ کو ایک دوسری کائنات میں پائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آگے فرمایا قلوب یومئذ واجفہ، اور جب ہم دوسری کائنات میں خود کو پائیں گے نا، بن جائے گی، تو کیا ہوگا اس میں؟ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل خوف سے دھڑک رہے ہوں گے، دل خوف سے، اللہ کے ڈر سے۔ کیوں؟ قیامت برپا ہو چکی ہوگی، قیامت برپا ہو چکی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٌ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٌّ يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ برابر اچھائی کی ہوگی وہ بھی سامنے ہوگی، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے ہوگی۔ بندہ پریشان ہوگا، کیوں؟ ہر چیز کے جواب دہی کا وقت آنے والا ہے۔ اس دن قلوب یومئذ واجفہ، اس دن کچھ دل جو ہے وہ بڑے پریشان ہوں گے۔ ایک بڑا پیارا نقطہ ہے یہاں پہ، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس دن سارے دل پریشان ہوں گے، یہ کیوں نہیں کہا؟ کیا کہا؟ کچھ دل پریشان ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن بھی کچھ دل ایسے ہوں گے جو مطمئن ہوں گے، ہیں جو بالکل اطمینان سے کھڑے ہوں گے، حالانکہ ہر کوئی نفسا نفسی میں ہوگا، حالانکہ ہر کسی کو جواب دہی ہوگی۔ وہ ہوں گے اللہ کے ولی، وہ کامل لوگ جن کی پوری زندگی اطاعت الہی میں گزری، جن کی پوری زندگی خدمت میں گزری، اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت میں، دین کی خدمت میں، انسانیت کی خدمت میں جن کی زندگی گزری، اور جنہوں نے اپنی پوری زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا کیا بنا دیا؟ اللہ کے دین کو، انسانیت کی خدمت کو، علم کے فروغ کو، ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے کوئی اس دن بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن کا قلوب نکرہ آیا، یہ عربی گرامر کے نقطہ نظر سے یہ تنکیر ہے، نکرہ ہے۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن کچھ دل پریشان ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، اور اس دن کچھ آنکھیں خوف کے باعث جھکی ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جب دل پریشان ہوتا ہے تو بندہ سامنا نہیں کر سکتا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یقولون، کفار کیا کہیں گے؟ اب یہ کفار کا بیان سنیں۔ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، جب یہ ساری بات کفار کو بتا دی گئی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن میں آ گیا نا، تو کفار کہنے لگے اچھا کیا ہم پہلی زندگی کی طرف پلٹا جائیں گے؟ یعنی ہم دوبارہ ایک نئی زندگی میں آئیں گے؟ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَاخِرَةً، جب ہماری ہڈیاں بوسیدھی ہو جائیں گی، کھوکھلی ہو جائیں گی، پھر ہم ایک زندگی میں آئیں گے؟ کفار کا وہی اعتراض جو وہ ہمیشہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی، پھر ہم کیسے ایک نئی زندگی میں آئیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ جو ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ ہوگا، ایک جھٹکا آئے گا، پھر دوسرا جھٹکا لگے گا، پھر اس کے بعد ایک نئی جہان میں آئیں گے، پھر لوگوں کے دل مضطرب ہوں گے، یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ ہماری تو ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی۔ قالو، وہ کہتے ہیں تلکا اذن کرۃ خاسرہ، اگر یہ لوٹنا واقعی ہے تو پھر تو یہ بڑے خسارے کا لوٹنا ہے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ وہ تو یقین ہی نہیں رکھتے لوٹنے پہ، انہوں نے تو لوٹنے کے لیے کوئی عمل ہی نہیں کر کے رکھا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے لیے تو یہ لوٹنا خسارے کا ہے۔ اگر لوٹے تو وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اگر لوٹے تو، یہی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر لوٹے تو وہ دوزخ میں جائیں گے، اگر لوٹے تو وہ دوزخ میں جائیں گے۔ کیوں؟ چونکہ وہ یقین ہی نہیں کرتے تھے، اس لیے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر لوٹے تو یہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا ہمارا، کیونکہ ہم نے تو تیاری نہیں کی، اور مومن کہتے ہیں کہ ہم نے تیاری کی، ہم نے آگے جانا۔ آگے قرآن فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اللہ نے ان کے اعتراض کا جواب دیا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہڈیوں ہو جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی، تو تم کیسے زندہ ہو جاؤ گے؟ یہ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو ایک ہیبت ناک آواز کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جائے گا، تمام اجرام جو ہیں دنیا کے جتنے کائنات کے اجرام ہیں وہ پھٹ جائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور تم کہتے ہو اللہ کے لیے مشکل ہے، یا اللہ نے کوئی اس کے لیے تمام کرنا ہے؟ یکا یک اللہ کے ایک حکم سے تم اپنے آپ کو ایک نئے میدان میں، جس کو میدان محشر کہا جائے گا، وہاں موجود پاؤ گے۔ تو یہ پورا بیان آیا یہاں پہ، یعنی کفار کے اعتراض کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا اور پوری پوزیشن بتا دی کہ کیسے تیزی کے ساتھ اللہ یہ کرنے پر قادر ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم اس کا مطالعہ یہاں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس کو کل اس سے آگے چلائیں گے۔ آج ہم نے سورہ النازعات کی 14 آیات تک مطالعہ مکمل کر لیا، ابھی بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد
پروگرام کے دوسرے حصے کے ساتھ ہم واپس آئیں گے۔ تعلیم القرآن۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اپنے بچوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے کسی نہ کسی معاشرتی سوشل موضوع پر بات کرتے ہیں، تاکہ جو قدریں اسلام کی قدریں بیٹھ چکی ہیں اور زمین بوس ہو چکی ہیں، ان کے احیاء کا کچھ سامان پیدا کیا جا سکے۔ آج ہم بات کریں گے بچوں جو ہماری زندگی میں، آپ نے دیکھا نا، ہم نے کوئی موضوع آج تک ایسا نہیں لیا دوسرے حصے میں جو موضوع ہمارے سوشل لائف، ریگولر روزمرہ زندگی سے متعلق نہ ہو۔ آج ہم بات کریں گے احسان مندی کے حوالے سے۔ احسان مندی کیا ہے؟ جب آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے، آپ کی مشکل میں مدد کرے، کسی مشکل میں آپ کے کام آئے، تو کیا ہے کہ ہمیں اس کا احسان قلباً یعنی اپنے دل میں بھی جاننا چاہیے، اور اپنی زبان سے بھی اس کا اعتراف کرنا چاہیے، ماننا چاہیے کہ ہاں اس بندے نے ہمارے ساتھ اچھا کیا ہے، ماننا چاہیے کہ اس بندے نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ایک بہت بڑی بات فرمائی ہے۔ آپ کی تو فرمائی ہر بات ہی بڑی ہے، چونکہ آپ خود بڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی اگر لوگوں میں سے کوئی آپ پر احسان کرے، لوگوں میں سے کوئی آپ کی مدد کرے، لوگوں میں سے کوئی آپ کو مشکل سے نکالتا ہے، لوگوں میں سے کوئی آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے، تو اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ آپ اس کے احسان کا تذکرہ کریں، ٹھیک ہے، اس کے احسان کا ذکر کریں، اس کے احسان کی بات کریں، اس کا احسان دل میں بھی رکھیں اور لوگوں میں بھی اس کے احسان کا تذکرہ کریں، اور کیا ہے، اس کے احسان کو تسلیم کریں، اعتراف کریں، اور اس کا اظہار کریں، اس کا شکریہ ادا کریں۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، اس کے کیا ہیں؟ بڑے فائدے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا جو یہ نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ لیکن اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا ہیں؟ آنکھیں، یہ خوبصورت شکل، زبان، کان، ناک، پینے کے لیے پانی، کھانے کے لیے خوراک، گنتے جائیں، رہنے کے لیے زمین، گھر، ماں باپ، بہن بھائی، مطلب شمار ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے ہماری تربیت کیسے کی؟ اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا، اللہ کے رسول نے، کہ جب اب ہمیں جو ہمارے دوست ہیں یا دوسرے مدد کرتے ہیں، وہ یہ سب کچھ تو نہیں دیتے، آنکھیں تو دے دی اللہ نے، کان دے دیے، سب کچھ اللہ نے دے دیا، تو اللہ فرماتا ہے، اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیز پر تم شکریہ ادا کرو گے تو تمہیں یہ شکریہ اس قابل بنا دے گا تو کہ تم بڑی چیزوں کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اگر آپ 2 سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے تو 50 چڑھ سکتے ہیں۔ 50 چڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلی چڑھیں، دوسری چڑھیں، پھر 50ویں آگے جا کے اپنی جگہ پہ آئے گی۔ تو اگر ہم کسی کے چھوٹے چھوٹے احسانوں کا شکریہ ادا نہیں کریں گے تو ہم اللہ کے احسان کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ لہذا ضروری ہے دل بڑا ہونا چاہیے، ظرف بڑا ہونا چاہیے، دل کھلا رکھیں، جو اچھا کرے اس کی کھل کے تعریف کریں، ہیں، جو اچھا کرے اس کا شکریہ ادا کریں، اس کو لوگوں میں اپریشیٹ کریں، تاکہ اس کا دل بڑا ہو، وہ اور لوگوں سے بھی اچھا کرے جس نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہے۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہے، کوئی اچھا کرے تو ہم اس کے الٹا دشمن ہو جاتے ہیں بعد میں، کہ اس نے اس دفعہ تو کیا تھا، اس دفعہ کیوں نہیں کیا؟ سمجھ گئے؟ اور ایک اور احسان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ احسان کرنا۔ کوئی آپ پر احسان کرے، یعنی آپ کے ذمے کوئی شے نہیں تھی لیکن اس کے باوجود اس نے مدد کی، تو اس کو احسان کہتے ہیں، اور احسان کا بڑا بدلہ ہے۔ ہمارے ہاں اب ایک روایت چل پڑی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو تم کہو جزاک اللہ خیرن، اللہ تمہیں اچھی جزا دے، اچھا بدلہ دے۔ ہم آپ پتہ کیا کرتے ہیں؟ کسی نے ہمارے لیے جتنا بھی اچھا کام کیا، ہماری جتنی بھی مدد کی، ہم نے ایک لفظ ڈھونڈا ہوا ہے تھینک یو کہہ کے ختم کر دیتے ہیں بات، شکریہ، تھینک یو کہہ سکتے ہیں، نو پرابلم، لیکن تھینک یو سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کا یہ تھینک یو کہنا دل سے ہو، آپ دل سے اعتراف بھی کر رہے ہوں کہ ہاں یار اس بندے نے میری مشکل وقت میں مدد کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ دل سے اس بندے کے قدردان، اس کی عزت کریں، وہ آپ کا محسن ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو محسنوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اور یہ شکر ادا کرنا، اس پر ہم آگے بھی انشاءاللہ بات کریں گے، شکر ادا کرنا رزق کی وسعت کے لیے ہیں،
اللہ کی عنایات کو بڑھانے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 7 آپ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور بڑھا کے دوں گا، مزید نعمتوں سے نوازوں گا، بڑھاتا جاؤں گا۔ تو نعمتیں بڑھتی کس سے ہیں؟ شکر ادا کرنے سے۔ نعمتیں کس سے بڑھتی ہیں بچوں؟ شکر ادا کرنے سے۔ ہم جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے اتنی زیادہ نعمتیں ہمیں اللہ کی طرف سے دی جائیں گی۔ اور آگے آیت میں فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ ہم اس کو لائٹ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے شکر ادا نہیں کیا، اگر ہم نے شکر ادا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ کوئی بات نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، اور ناشکری کی کئی شکلوں میں سے ایک شکل کیا ہے؟ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک ناشکری ہے نا؟ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک ناشکری ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، شکر ادا نہیں کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر یہ سن لو، یاد رکھو، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی ناشکری کرنے پر اللہ عذاب کی بات کر رہا ہے۔ اتنا ضروری ہے شکر ادا کرنا۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے فوائد ہیں، لیکن اب ہم پر یہ لازم ہے، چونکہ اللہ کا عذاب، اللہ فرماتا ہے کہ میں تو پکڑ لوں گا اگر کوئی ناشکری کرے گا۔ اس کے اور بہت سارے فوائد ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہمارا دل مطمئن رہتا ہے۔ شکر ادا کرنے والا انسان جو ہے وہ کفایت شعار، وہ تھوڑے پہ راضی رہتا ہے، اس کا دل مطمئن رہتا ہے، وہ ہر وقت اطمینان کی کیفیت میں رہتا ہے، اس سے اللہ راضی رہتا ہے، چونکہ اللہ جانتا ہے کہ وہ تو ہر وقت شاکر ہے، ہر بات پر شکر کرنے والا ہے۔ اس نے تو کبھی شکوہ ہی نہیں کیا، اس نے تو کبھی میری بارگاہ میں یہی نہیں شکوہ مولا میرے پاس تو یہ نہیں ہے، مولا میرے پاس تو یہ نہیں ہے۔ اس کو تو جو دیا جاتا ہے وہ خوش ہے۔ ہمارے اسلاف بھی ایسے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک دفعہ روزہ رکھا، افطاری کا، حضرت فاطمہ نے بھی روزہ رکھا، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ روزہ رکھا، تو کیا ہوا؟ جب افطار کا وقت آیا تو دروازے پر فقیر آ گیا، آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ اٹھا کے آپ نے ان کو دے دیا اور خود پانی سے روزہ رکھا، کھول دیا۔ دوسرے دن روزہ رکھا، پھر افطار کے وقت ایک سائل آ گیا، اس کو دے دیا اور خود پانی سے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہوا، اور تینوں دن پانی سے روزہ افطار کر کے کیا کہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ لوگ تھے بڑے جو اصل زندگیاں گزار گئے، جو اللہ کی بندگی کر گئے۔ تو آج کا درس اور آج کا سبق یہ ہے بچوں اور خواتین و حضرات، اور وہ بچے جو ہمیں ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں، کہ ہم نے تھینک یو، شکریہ، جزاک اللہ خیر، یہ جملے اپنی عادت بنانی ہیں، اور نہ صرف زبان سے ادا کرنے ہیں بلکہ اپنے دل میں بھی یہ جذبات پیدا کرنے ہیں کہ ہم واقعی شکریہ ادا کرتے ہیں، چونکہ اللہ نے ہم پر عنایات کی، اور یہ بندہ بھی جو ہم پر ہمارا محسن ہے، جس نے ہماری مدد کی، ہماری مصیبت میں ہمیں کسی مشکل سے نکالا، ہم اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اے باری تعالیٰ، ہم تیرا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، چونکہ سر سے پیر تک ہم تیرے احسانوں تلے دبے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایٹریبیوٹ ہے، یہ ایک اچھی عادت ہے جو ہماری شخصیت میں اور ہمارے آنے والی نسل کی شخصیت میں مثبت تبدیلی لانے کا باعث بنے گی۔ خواتین و حضرات، آج یہیں پر بات کو ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ نئے موضوع اور اگلی آیات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تا